सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है जानबाज। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 12 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। आइंदा चंद रोज़ हवेली के हिफाजती इंतजामात को मज़ीद मुस्तहकम करने और आइंदा सफ़र की प्लानिंग को फूल प्रूफ बनाने में गुजर गए। रज़ी 2 रोज़ के बाद कश्तियों के इंतज़ाम के लिए चला गया। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी हर रोज़ सपहर के वक्त मेरे पास आती और मुझे रांगा माटी में सरदार की हिरासत और माजूली के बाद रानी की रिहाई और कबीले के लोगों से खिताब के बाद उनके मिले जुले रुझानात के मुतल्लिक बताती। रानी के मुशीर भी दिन का बेशतर वक्त हवेली में गुजारते और हर रोज रानी से मुलाकात करते। अंदरूनी खबरें मुझे कल्पना के जरिए मिल रही थी। उसी ने मुझे बताया कि मेरी और रानी की सख्ती से ममानियत के बावजूद बाहर से 2 आदमी माजूल सरदार के बाल काटने और हजामत बनाने के लिए आए थे और रानी ने उन्हें सरदार के पास जाने की इजाजत दे दी थी। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब कल्पना ने बताया कि दोनों हजाम बगैर बाल काटे और हजामत बनाए ही वापस चले गए तो मेरा माथा ठनका। मैं थोड़ी देर के बाद माजूल सरदार के पास तह खाने में गया। मेरे साथ कैसर के 2 साथी लड़के भी थे। मैंने उनके साथ मिलकर कमरे की मुकम्मल तलाशी ली, लेकिन कोई काबिल एतराज़ चीज़ हमें ना मिली। मैंने सरदार से पूछा कि उसने हजामों को बगैर बाल कटवाए वापस क्यों भेज दिया, तो वो बोला, मेरी मर्जी। बाल कटवाने को जी नहीं चाहा और मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने का पाबंद भी नहीं। सरदार के अंदाजे गुफ्तगू में अभी भी वही रौनक थी। मैंने लड़कों को कहा कि सरदार की जिस्मानी तलाशी भी लो। उसके लिबास से भी कोई चीज बरामद ना हुई। हजामों को तलब करना और उनसे बगैर कोई काम लिए वापस भेज देना, इस बात का सरदार ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया था। आखिरी कोशिश के तौर पर मैंने लड़कों को दोबारा तलाशी लेने का कहा और खुद सरदार के सामने बैठकर उसके चेहरे के उतार चढ़ाव के तासुरात का जायजा लेने लगा। सरदार मुझसे आंखें मिलाने से कतरा रहा था और मैंने ये भी नोट किया कि उसकी निगाहें कई बार कमरे के अकब में बनी वाहिद खिड़की, जिसकी दीवार एक अमूदी चट्टान पर थी, और कमरे में पड़े सोफे पर कई बार रुकी। मैंने लड़कों को कहा कि मेज को घसीट कर खिड़की के पास ले जाएं और उस पर चढ़कर खिड़की की बैरूनी हिस्से का जायजा लें। खिड़की के बैरूनी हिस्से पर बारिश के पानी को रोकने के लिए एक छज्जा बना हुआ था। लड़कों ने उस छज्जे के ऊपर हाथों से टटोला तो एक मजबूत और तकरीबन 100 फुट लंबी रस्सी मिली। इसका मतलब था कि कैद होने के बाद सरदार को खिड़की के रास्ते फरार होने के लिए यह रस्सी मुहैया की गई थी। रस्सी को देखकर सरदार का रंग फक हो गया। अब हमने कमरे की दोबारा तलाशी लेनी शुरू की। सरदार के बिस्तर के गद्दे को भी जगह जगह से टटोल कर देखा गया। वहां कुछ भी न था। मैंने लड़कों को कहा कि अब सोफे को चारों तरफ से अच्छी तरह से देखें। जब सोफे को उल्टा गया तो उसके नीचे लगे अस्तर को काट कर एक सुराख बना हुआ था। सुराख में हाथ डालकर लड़के देखने लगे तो सरदार के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं और उसका माथा पसीने में भीग गया। मैंने अपना पिस्टल निकालकर सरदार की तरफ किया और लड़कों को कहा कि अस्तर को फाड़कर सोफे के अंदरूनी हिस्से की अच्छी तरह से तलाशी लें। जब अस्तर को फाड़ा गया तो एक रिवॉल्वर और गोलियों का एक डब्बा, एक पेन और लिखाई के लिए एक कागज और एक फौजी वॉकी टाकी सोफे के स्प्रिंगों में फंसे हुए बरामद हुए। गोया फरार का मंसूबा मुकम्मल तैयार था, जिस पर सिर्फ अमल होना बाकी था। 32 बोर का रिवॉल्वर सिर्फ फौजी ही इस्तेमाल करते हैं और वॉकी टॉकी का सेट भी फौजी था, क्योंकि उस पर बंगाली में यूनिट नंबर और सीरियल नंबर लिखे हुए थे। मैंने सेट को ऑन किया तो मालूम हुआ कि बैटरी पूरी तरह चार्ज है। मैंने सिवाय रिवॉल्वर के दूसरा सारा सामान सरदार के सामने रखते हुए कहा, तुम्हारा फरार का मंसूबा तो पकड़ा गया। अब बेहतरी इसी में है कि मुझे खुद ही तमाम तफसीलात बता दो और ये सामान फराहम करने वालों के नाम और ठिकाने भी लिख दो। अगर तुमने मेरी इस पेशकश को कबूल ना किया तो मैं तुम्हारी जबान खुलवाने के लिए वो तरीके इस्तेमाल करूंगा जिनसे तुम्हारी सिर्फ चंद हड्डियां ही टूटेंगी। हाथों और पांवों की तमाम उंगलियां कट जाएंगी और तुम्हारा चेहरा मस्क हो जाएगा। तुम माजूर हो जाओगे और कभी भी सरदार बनने के काबिल नहीं रहोगे। तुमने मेरी कैद में होने के बावजूद जो हरकत की है, उसके जवाब में तुम्हारी जबान खुलवाने के लिए मैं तुम्हारे साथ बदतरीन सलूक करने में भी हक बजानिब हूं। मैंने ये धमकी महज इसलिए दी थी
کہ سردار میری باتوں سے بریکنگ پوائنٹ پر آ جائے، ورنہ اس دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کا میرا ہرگز ارادہ نہیں تھا۔ بھارت میں میری حراست کے دوران ڈی ایم آئی والوں نے بھی مجھے ایسی ہی دھمکیاں دے کر میری زبان کھلوانے کی کوشش کی تھی، اور اس میں ناکامی کے بعد انہوں نے مجھ پر بدترین تشدد کیا تھا۔ اس کے باوجود وہ مجھ سے ایک لفظ تک نہ اگلوا سکے، کیونکہ میرے محکمے نے میری ٹریننگ کے دوران مجھے تشدد برداشت کرنے کی تربیت بھی دی تھی، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ میں اپنے ملک اور وطن سے اپنی جان کے عوض غداری کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور میرا یقین تھا، اور ہے، اور انشاءاللہ آخری سانس تک رہے گا، کہ اپنے مذہب اور قبیلے کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے مسلمان شہید ہوتے ہیں، اور یہ بلند ترین درجہ حاصل کرنا ہر سچے مسلمان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ سردار نہ تو مسلمان تھا اور نہ ہی وہ اپنے مذہب و ملت کے لیے ہم سے صف آ رہا تھا۔ ذاتی اقتدار کی خواہش تشدد کی پہلی لہر کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے، اور ہمارے سابقہ برسر اقتدار سیاستدانوں کی طرح وہ بھاگ کر برطانیہ اور امریکہ میں سیاسی پناہ طلب کرتے یا اس کی درخواست کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ہمارے جاں باز اور دلیر فوجی ہزاروں لاکھوں گولیوں اور آگ برساتے گولوں کے درمیان یوں بے دھڑک چلے جاتے ہیں جیسے ان پر پھول برس رہے ہوں۔ اس کی وجہ ان کا واضح نصب العین اور شہادت کا درجہ پانے کی آرزو ہوتی ہے۔ میں نے لڑکوں کو کہا کہ اسی رسی کے ساتھ سردار کو باندھ کر اور چھت میں پڑے کنڈے میں رسی ڈال کر اسے لٹکا دو۔ لڑکے ابھی سردار کے ہاتھ پاؤں باندھ ہی رہے تھے کہ سردار بول اٹھا، میں سب کچھ بتاتا ہوں، کوئی بات چھپا کر نہیں رکھوں گا، مجھ پر یقین کرو اور مجھے جسمانی اذیت نہ کرو۔ ہم اپنا کام کرتے ہیں اور تم بولنا شروع کرو۔ اگر تم نے سچ بولا اور اپنی سچائی کے ثبوت دیے اور ہمیں اس پر یقین بھی آ گیا تو تمہیں اذیت نہیں دی جائے گی، لیکن تمہاری بکواس سننے کے لیے ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ ایک بات کا دھیان رکھنا کہ تمہارے پاس آنے والے دونوں حجام ہماری سختی کو برداشت نہ کرتے ہوئے سب کچھ پٹر پٹر بول دیں گے۔ یہ واکی ٹاکی اور ریوالور دونوں فوجی استعمال کے ہیں، جنہیں تمہارے دوست جیسیو نے فراہم کیا ہے، اور انہیں یہاں پہنچانے والے دونوں حجام ہی ہیں۔ سچائی تک پہنچنے کے لیے ہمیں زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا، اسی لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم خود ہی ہمیں سب کچھ تفصیلاً بتا کر اذیت سے بچ جاؤ۔ میں نے سردار کو یہ وارننگ دے کر لڑکوں کو اشارہ کیا جو اب تک سردار کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے الٹا لٹکانے کے لیے کنڈے میں رسی ڈال رہے تھے۔ سردار کو میری گفتگو سے یقین ہو چکا تھا کہ اب صرف سچ بول کر ہی وہ بچ سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا، ریوالور اور واکی ٹاکی مجھے جیسیوں نے بھیجے تھے، میرے پاس آنے والے دونوں شخص واقعی حجام ہیں، لیکن یہ سب سامان وہ لے کر آئے تھے۔ میرے ایک ہمدرد اور بہی خواہ نے دوسرا واکی ٹاکی اپنے پاس رکھا ہے تاکہ مجھ سے رابطہ کر سکے۔ اس کا نام موہن رام ہے اور وہ میرا مشیر بھی ہے۔ پروگرام کے مطابق مجھے کسی رات کو کھڑکی کے راستے یہاں سے نکل کر اس کے پاس جانا تھا۔ اس نے اپنے حامیوں کو اکٹھا کر رکھا ہے۔ ان کے ساتھ مل کر ہمیں حویلی پر شب خون مارنا اور آپ لوگوں کو ہلاک کر کے حویلی پر قبضہ کرنا تھا۔ میری ماں اور بھائی کو بھی اسی شب خون کے دوران قید کرنا اور ماں سے موروثی جواہرات کے حصول کے بعد ان دونوں اور اپنی رانی کو بھی ہلاک کرنا شامل تھا۔ میری بات کی سچائی کی تصدیق حجام اور موہن رام کر سکتے ہیں اگر آپ ان کی زبان کھلوا سکیں۔ میں نے سردار سے جب یوں ہی پوچھا کہ حویلی میں اس تک کھانا لانے والوں کو بھی کیا اس نے خرید لیا ہے تو وہ بولا، کسی خادمہ کے لیے رانی بننا خواب میں بھی ممکن نہیں۔ میں نے ایک خادمہ کو اپنی رانی بنانے کا ایسا یقین دلایا ہے کہ وہ میرے لیے بڑے سے بڑا کام کرنے کو بھی تیار ہے۔ اس نے تو مجھے یہاں تک کہا ہے کہ وہ آپ سب کے کھانے میں زہر ملا کر سب کو ختم کرنے کو بھی تیار ہے۔ میری موہن رام سے صرف چند سیکنڈ کے لیے واکی ٹاکی پر بات ہوئی ہے۔ خادمہ کا نام ذہن میں رکھ کر میں نے لڑکوں سے کہا کہ سردار کے ہاتھ پاؤں دوہری رسی سے اتنی مضبوطی سے باندھیں کہ وہ حرکت تک نہ کر سکے، اور اسے پلنگ پر ڈال دیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر کمرے سے نکلتے ہوئے میں نے سردار کو کہا، تمہاری باتوں کی تصدیق کر کے میں آج رات پھر یہاں آؤں گا اور پھر فیصلہ کروں گا کہ تم سے کیا سلوک کیا جائے۔ سردار کو کمرے میں بند کر کے اور تھائی پہرے دار کو نگرانی میں اور سختی پیدا کرنے اور خادماؤں سمیت کسی کو بھی کمرے میں داخل نہ ہونے دینے کی ہدایت کر کے ہم تہہ خانے سے باہر آئے، اور لڑکوں کو واپس بھیج کر میں رانی سے ملنے زنان خانے کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ رانی سے جلد ہی ملاقات ہو گئی۔ میں نے اسے ریوالور اور واکی ٹاکی دکھاتے ہوئے کہا کہ تمہاری مامتا کے باعث میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان گنوانے کو ہرگز تیار نہیں۔
اس لیے میں مجبوراً حویلی کے تمام اختیارات خود سنبھال رہا ہوں۔ میں نے اس غدار خادمہ کا بتایا تو رانی نے اسے فوراً طلب کیا۔ وہ آئی تو رانی نے طنزیہ طور پر اسے نئی رانی کہہ کر مخاطب کیا۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کا بھید کھل چکا ہے۔ وہ رانی کے قدموں میں گر گئی اور اپنی غداری کی معافی مانگنے لگی۔ رانی نے یکا یک اپنے لباس کے اندر سے ایک خنجر نکالا اور خادمہ کی پیٹھ میں گھونپ دیا اور بولی، غداروں کے لیے یہی معافی ہے کہ انہیں زندگی کے بوجھ سے آزاد کر دیا جائے۔ تڑپتی خادمہ کو اسی حالت میں چھوڑ کر رانی نے اپنے مشیر کو طلب کیا اور اسے سارا واقعہ بتا کر کہا کہ موہن رام اور دونوں حجاموں کو حراست میں لے کر حویلی میں لے آئے۔ مشیر کے ساتھ میں نے اپنے 2 مسلح تھائی ساتھی بھی بھیج دیے۔ 2 گھنٹے کے اندر ہی یہ تینوں بندے ہاتھوں حویلی میں پہنچا دیے گئے۔ رانی کا غصہ عروج پر تھا۔ اس نے حویلی کے صحن میں ان تینوں سے کچھ سوال کیے۔ اسی اثنا میں حویلی کے تیر انداز پہرے دار وہاں آ چکے تھے۔ انہوں نے رانی کے حکم پر ان تینوں پر تیر برسائے اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ واپسی پر میں نے رانی کو کہا کہ یہاں پر ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہا ہے، اس لیے ہمیں جلد از جلد یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ رانی میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے بولی، میں بھی ان حالات کے پیش نظر یہاں سے جلد نکلنا چاہتی ہوں۔ کل رات تمہارے ساتھیوں کے ذریعے مدفون خزانہ نکلوا کر تمہارے حوالے کروں گی۔ اس کے بعد روانگی میں جتنی تاخیر ہوگی وہ تمہاری وجہ سے ہوگی۔ ہم چلنے کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ ادھر میں سوچ رہا تھا کہ قبیلے میں اپنے مخالفین اور سازشیوں کو تو رانی نے ٹھکانے لگا دیا، لیکن اپنے سردار بیٹے کے متعلق وہ بالکل خاموش ہے، اور مجھے پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ اسے کوئی گزند نہ پہنچے۔ اسے زندہ چھوڑ دیں کی صورت میں ہمارے حویلی سے رخصت ہوتے ہی سردار ہمیں رانگا ماٹی میں ہی روک لے گا یا کم از کم بھرپور مزاحمت کرے گا۔ اس کا کوئی حل نہ رانی کے پاس تھا اور نہ میرے پاس۔ اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ ہم سردار کو یرغمال بنا کر اپنے ساتھ لے جائیں اور کھلنا سے اپنی روانگی کے وقت اسے چھوڑیں۔ اس طرح ہم بھی چکما مخالفین اور سردار کی ریشہ دوانیوں سے کسی حد تک محفوظ رہیں گے اور سردار کی جان بھی بچ جائے گی۔ میں نے اپنے اس خیال پر مکمل پلان بنانا شروع کیا، جس میں یہ بھی شامل تھا کہ رانی کو اس بارے میں صرف روانگی کے وقت ہی بتایا جائے۔ حویلی کا چارج لے کر میں نے رانی کے مشیر کو کہا کہ بنگلہ دیشی فوجی بھی رانگا ماٹی آئے تو اسے باتوں میں لگا کر مجھے فوری اطلاع دی جائے تاکہ میرے مسلح آدمی اسے حراست میں لے کر یہاں لے آئیں۔ حویلی سے جب 3 مردوں اور ایک عورت کی لاشیں قصبے میں پہنچی تو قہرام مچ گیا۔ سب یہی سمجھنے لگے کہ ان سب کو ہمارے ایما پر قتل کیا گیا ہے۔ رضی کی بیوی نے مجھے بتایا کہ قبیلے کے لوگ آپس میں چاہے ایک دوسرے کے کتنے ہی دشمن اور مخالف کیوں نہ ہوں، باہر والوں کے مقابلے میں ہم آواز ہو جاتے ہیں۔ تمام لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں کہ سرداری کا جھگڑا اور رانی اور چھوٹے بیٹے کی اسیری اور بڑے بیٹے کا سردار بننا سب حویلی کے باسیوں اور قبیلے والوں کے اپنے مسائل ہیں۔ باہر والوں کا ان معاملات میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی یہ بات کسی حد تک درست بھی تھی۔ میرے یہاں آنے کا مقصد بھی صرف رانی، چھوٹے بیٹے اور جواہرات کے خزانے کو راولپنڈی میں راجہ تری دیو تک پہنچانا تھا، لیکن دوران سفر ہمیں مجبوراً اور اپنی جانیں بچانے کے لیے اتنے لوگوں کو ہلاک کرنا پڑا۔ راجہ کی غیر موجودگی میں رانگا ماٹی میں جو کھیل کھیلا گیا تھا وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرے اپنے کئی ہمراہی راستے میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے تھے، اور اب رانگا ماٹی میں بھی حالات کے پیش نظر صاف دکھائی دے رہا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں قتل و غارت کے سمندر سے گزرنا ہوگا۔ موہن رام قبیلے کا ایک سرکردہ شخص اور معزول سردار کا مشیر تھا۔ اس کی لاش لے کر قبیلے کے لوگ حویلی کے باہر آ کر احتجاج کرنا چاہتے تھے۔ انہیں خوف تھا تو صرف ہمارے اسلحے کا، ورنہ وہ کبھی کے ہمیں اپنے تیروں کا نشانہ بنا چکے ہوتے۔ رضی کی بیوی نے باہر کی سب صورتحال سنا کر کہا کہ قبیلے والے پہلے ہی اس کی رضی سے شادی کے باعث اس کے خلاف تھے اور اسے قبیلے سے خارج کر چکے تھے۔ اب حویلی میں اس کے آنے سے وہ اس کے پہلے کی نسبت بہت زیادہ خلاف ہو چکے ہیں، اور اس نے یہاں تک سنا ہے کہ قبیلے کے کچھ شر پسند لوگ اس کے جھونپڑے کو آگ لگا کر جھونپڑے کے ساتھ اسے بھی بھسم کر دینا چاہتے ہیں، لہٰذا اسے حویلی میں ہی ٹھہرنے کی اجازت دی جائے، اور جب رضی واپس آ جائے تو وہ بھی یہیں رہے اور یہ دونوں میاں بیوی ہمارے ساتھ ہی رانگا ماٹی سے رخصت ہوں۔ میں نے اسے حویلی کے زنان خانے میں رہنے کے لیے بھیج دیا۔ تقریباً دوپہر کے وقت ہمیں اطلاع دی گئی کہ رانی کے مشیر کو زہریلے تیروں سے ہلاک کر دیا گیا ہے، اور شر پسند اس کے بیوی بچوں کو گھر میں زندہ جلا دینے کے در پہ ہیں اور اس کے گھر کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔
مشیر کے چند حامی اور دوست ابھی تک تو شرپسندوں کو روکے ہوئے ہیں، لیکن ان کی مزاحمت کم پڑتی جا رہی ہے، جبکہ آگ لگانے والوں اور مخالفوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مجھے اب فوری فیصلہ کرنا تھا، کیونکہ میرے خیال میں مشیر کے گھر کو آگ لگانے کے بعد مخالفین نے حویلی کا رخ کرنا تھا، اور ان کے غیظ و غضب کا سینٹر پوائنٹ میں اور میرے ساتھی تھے۔ میں نے بجائے محصور ہو کر اپنا دفاع کرنے کے، فوجی اصطلاح میں دشمن کی زمین پر لڑنے کے مقولے پر عمل کرتے ہوئے مشیر کے گھر پر مخالفین سے دو دو ہاتھ کرنے کو ترجیح دی، اور دو تھائی اور کیسر کے ایک ساتھی کو حویلی میں چھوڑ کر باقی سارے تھائیوں کے ساتھ چھوٹا بڑا اسلحہ لے کر مشیر کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ حویلی کے چند تیر انداز بھی ہمارے ساتھ تھے، اور وہی ہمیں مشیر کے گھر لے گئے، جسے کم از کم 300-400 بلوائیوں نے گھیر رکھا تھا، اور اب وہ مٹی کے تیل میں تر کیے ہوئے کپڑے اپنے تیروں پر لگا کر جلتے تیر گھر پر پھینک رہے تھے۔ رانگا ماٹی میں راجا کی حویلی سمیت سارے صاحب حیثیت لوگوں کے گھروں میں لکڑی بہت زیادہ استعمال ہوتی تھی، جو جلتے تیروں کی بارش میں بہت جلد آگ پکڑ سکتی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ بلوائیوں کو آج ایسا مزہ چکھاؤں گا جسے وہ مدتوں فراموش نہ کر سکیں۔ ہمارے وہاں پہنچنے پر پیچھے کھڑے بلوائیوں نے ہمیں دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھل سکتے ہم نے ان پر سیدھا فائر کھول دیا۔ بنگلہ دیشی فوج سے چھینی ہوئی رائفلیں، جن کی وافر گولیاں ہمارے پاس تھیں، ہمارے بہت کام آئیں۔ رائفلوں کے علاوہ ہم ریوالوروں سے بھی چن چن کر نشانہ لگا رہے تھے۔ مجھ میں اور میرے ساتھیوں میں اس وقت انسانی زندگی کے لیے رحم کا جذبہ ختم ہو چکا تھا۔ بلوائی بھاگ رہے تھے اور ہماری گولیاں ان بھاگتے چوہوں کو گرا رہی تھیں۔ ہماری فائرنگ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ جاری رہی، اور کم و بیشتر 30-35 بلوائی ہلاک اور ان سے دگنے زخمی ہوئے۔ میری زندگی میں ایسے صرف 2-3 مواقع آئے تھے جب میں ہر قسم کے جذبہ انسانی کو بھول کر وحشی درندہ بن گیا تھا۔ سن 71 کی جنگ کے بعد ممبئی میں سی بی آئی کے کارکنوں کو ہلاک کرتے وقت اور کھٹمنڈو میں مہاجروں کے روپ میں مکتی باہنی والوں کو مارتے ہوئے میری بالکل ایسی ہی ذہنی کیفیت تھی۔ بلوائی لاشیں اور تڑپتے زخمیوں کو چھوڑ کر فرار ہو چکے تھے۔ مشیر کے حامی گھر کے اندر سے بلوائیوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ان کے بھی 2 آدمی مدافعت کے دوران بلوائیوں کے ہاتھوں اب تک ہلاک ہو چکے تھے۔ وہ ہمیں دیکھ کر گھر سے باہر نکلے تو میں نے اپنے ساتھ آنے والے تیر اندازوں کے ذریعے گھر کے مکینوں کو کہلوایا کہ ان کا یہاں ان حالات میں رہنا خارج از بحث ہے، لہٰذا وہ اپنا ضروری اور قیمتی سامان لے کر ہمارے ساتھ حویلی چلیں۔ 1 گھنٹے میں وہ سب ہمارے ہمراہ حویلی کی جانب چل پڑے۔ رانگا ماٹی اس وقت بالکل کرفیو زدہ علاقے کا نمونہ بنا ہوا تھا۔ تمام دکانیں اور بازار بند تھے، گلیاں اور راستے سنسان تھے اور ہو کا عالم طاری تھا۔ ہم حویلی میں پہنچے تو رانی کو پہلے ہی اس واقعے کی اطلاع مل چکی تھی اور وہ ہماری ہی منتظر تھی۔ مشیر کے خاندان کو تو اس نے مہمان خانے کے 2 کمروں میں بھجوا دیا، اور مجھے اکیلے میں بلا کر باز پرس کرنے لگی کہ میں نے اسے بتائے بغیر اور بلا اجازت یہ قدم کیوں اٹھایا۔ میں حالات کی سنگینی اور اس خون ریزی سے چڑچڑا ہو رہا تھا۔ بلوائیوں کی اموات کا ذمہ دار میں تھا، لیکن میں نے یہ قدم اپنی کسی ذاتی رنجش یا فائدے کے لیے نہیں، بلکہ انتہائی مجبوری کی حالت میں اور رانی کے سردار بیٹے کی سازشوں اور رانی اور اس کے چھوٹے بیٹے اور حویلی کے تحفظ کے لیے اٹھایا تھا۔ اور اب رانی مجھ سے سوال پر سوال کیے جا رہی تھی۔ میں نے رانی کو بڑے خشک لہجے میں جواب دیا، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے لیے میں تمہیں ہرگز جواب دے نہیں۔ ہمارے یہاں آنے سے پیشتر تم اور تمہارا چھوٹا بیٹا برسوں سے اپنے سردار بیٹے کی قید میں رہے، اور میں نے تمہیں اس کی قید سے رہائی دلائی۔ اب تک جو کچھ بھی ہوا اور آئندہ ہوگا، اس کا واحد ذمہ دار تمہارا بڑا بیٹا ہے۔ اپنے انہی قبیلے والوں کے علم میں ہونے کے باوجود وہ تمہیں برسوں قید سے رہائی نہ دلا سکے۔ آج ہی تم نے اپنے قبیلے کے 3 مردوں اور 1 عورت کو تیروں اور خنجروں سے ہلاک کیا ہے، جس کے نتیجے میں بلوائیوں نے تمہارے مشیر کو مار ڈالا، اور وہ اس کے گھر کو آگ لگا کر گھر کے افراد کو بھی زندہ جلانے کے در پہ تھے۔ اس کے بعد انہوں نے حویلی کا رخ کرنا تھا، اور اگر انہیں ہمارا خوف نہ ہوتا تو وہ آج یقیناً تمہاری اور تمہارے بیٹے کی تکہ بوٹی کر دیتے۔ تمہیں قید سے رہائی کیا ملی کہ تم مجھ سے باز پرس کرنے اور حکم چلانے لگی ہو؟ یاد رکھو کہ تم بے شک راجا کی بیوی ہو، لیکن میرے لیے محض ایک بے بس عورت ہو، جسے میں راجا کے دیے ہوئے کول کو نبھاتے ہوئے یہاں سے لے جانے آیا ہوں۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں فوری طور پر حویلی کے انتظامات سنبھال رہا ہوں، اس لیے یہ یاد رکھو کہ میں اپنے کسی کول و فیل کا تمہیں جواب دہ نہیں ہوں۔ اس لیے آئندہ مجھ سے نہ تو کبھی رانی بن کر سوال کرنا،
اور نہ ہی میرے معاملات میں دخل دینا، ورنہ میرے پاس اس کا صرف ایک ہی حل رہ جائے گا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے فوری چلا جاؤں۔ تمہارے مخالفین اور معزول بیٹے کو جب ہمارے جانے کا علم ہوگا تو وہ ہمارا تو کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا اسلحہ اور گولیاں ہیں کہ تمہارے قبیلے جیسے 3 4 مزید قبیلے بھی سامنے آ جائیں تو انہیں بھی ختم کر کے ہمارے پاس خاصا ایمونیشن بچ جائے گا۔ تم اپنا سوچو کہ تمہارا بڑا بیٹا اور اس کے حامی تمہارا کیا حشر کریں گے۔ میں جانتا تھا کہ اقتدار کا نشہ سب کو، اور خصوصاً جب کوئی عورت چاہے وقتی اقتدار ہی حاصل کرے، اتنا زیادہ چڑھ جاتا ہے کہ وہ ہوش و حواس سے عاری ہو جاتی ہے۔ اس مصنوعی نشے کو اتارنے کے لیے میں نے رانی کو حالات کے آئینے میں اس کا اصل عکس دکھایا تھا۔ رانی جو پہلے بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی، میری باتیں سن کر بالکل بھیگی بلی بن گئی۔ اس کے منہ سے آواز تک نہیں نکلتی تھی۔ رانی سے ایک عام عورت بننے میں اسے چند لمحے لگے۔ بڑی مری ہوئی آواز میں وہ بولی، آئندہ آپ کے معاملات میں میری اور میرے چھوٹے بیٹے کی طرف سے ہرگز دخل اندازی نہیں ہوگی۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آج رات ہی مدفون خزانہ نکال لیں۔ پاکستان کب اور کس راستے سے جانا ہے وہ بھی آپ کا فیصلہ ہوگا۔ جب تک رانگا ماٹی میں ہمارا قیام ہے، میں صرف آپ کی مرضی اور اجازت سے حویلی کے اندر اور باہر آپ کے احکامات کے مطابق قبیلے کے لوگوں سے رابطہ کروں گی، کیونکہ زبان نہ جاننے کے باعث آپ ڈائریکٹ ان سے بات نہیں کر سکتے۔ رانگا ماٹی سے نکلنے کے بعد آپ میری آواز تک نہیں سنیں گے۔ آپ سے میری ایک ہی التجا ہے کہ مجھے اور میرے بیٹے کو بخیر و عافیت راجہ صاحب تک پہنچا دیں۔ رانی کو اس کا صحیح مقام دکھا کر میں تہہ خانے میں معزول سردار کے پاس گیا۔ تھائی پہرے دار نے اتنی سختی کر رکھی تھی کہ سردار کے لیے بھیجا گیا کھانا بھی ابھی ویسے ہی پڑا تھا، کیونکہ سردار کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ میں نے پہرے دار کو بھیج کر 2 ساتھیوں کو بلوایا جنہوں نے سردار کے ہاتھ اور پاؤں کھولے۔ بھوک سے سردار کا برا حال تھا، وہ کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ میں نے اسے واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ اس نے حراست سے بھاگنے کا جو پلان بنایا تھا اس کے نتیجے میں نہ صرف اس کا یہ حال ہوا، بلکہ رانی بننے کے شوق میں مبتلا خادمہ، اس کا مشیر اور دونوں حجام بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے حامیوں نے رانی کے مشیر کو ہلاک کر کے اس کے گھر کو آگ لگانی چاہی تو درجنوں حامی تو موقع پر ہی ہلاک کر دیے گئے، جبکہ 20 مزید زخمی حامی اب تک مر چکے ہوں گے، اور اس سب قتل و غارت کی وجہ وہ ہے۔ اگر وہ ہمارے خلاف سازشیں نہ کرتا تو حالات اس نہج تک نہ پہنچتے۔ اب بھی وقت ہے کہ وہ انسان بن جائے اور ہمیں مزید خون خرابہ کیے بغیر یہاں سے جانے میں تعاون کرے۔ جب اسی نے بالآخر راجہ بننا ہے تو کیا وہ صبر سے چند روز یہاں گزار نہیں سکتا؟ سردار خاموشی سے میری باتیں سنتا رہا اور کچھ سوچ کر بولا، میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کے راستے میں اب نہ تو کوئی رکاوٹ ڈالوں گا اور نہ ہی یہاں سے فرار ہونے اور نہ ہی کسی سے بھی رابطے کی کوشش کروں گا۔ جذبہ خیر سگالی کے طور پر اس نے اپنے پلنگ کے ایک پوشیدہ خانے سے ایک بڑا خنجر نکال کر مجھے دیا اور بولا، تلاشی کے دوران یہ جگہ آپ کی نظروں میں نہ آ سکی، اب تو آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ میں نے آپ سے اب جو وعدہ کیا ہے اسے ایفا کروں گا۔ میں جو ہمیشہ دوسروں پر بھروسہ کر لیتا ہوں، سردار کی اس حرکت سے پھر اس کے چکمے میں آ گیا اور ساتھیوں کو کہا کہ اب اس کے ہاتھ پاؤں نہ باندھیں۔ بہرحال تھائی پہرے دار کو یہ ہدایت کر دی کہ اگر سردار کی کوئی ایسی ویسی حرکت دیکھے تو اسے ٹانگوں میں گولی مار کر بھاگنے نہ دے، اور اگر کوئی بھی مرد یا عورت اس سے ملنے کی زبردستی کوشش کرے تو اسے بھی ہلاک کر دے۔ شام خاصی گہری ہو چکی تھی جب میں نے رانی کو پیغام بھیجوایا کہ میں اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ 1 گھنٹے کے بعد آؤں گا تاکہ آج رات جواہرات والا کام کر دیا جائے۔ رانی کا جواب آیا کہ بہتر رہے گا کہ رات کا کھانا کھا کر جب بیشتر خادم اور خادمائیں چلی جاتی ہیں اس وقت یہ کام کیا جائے، لہٰذا رات کے 12 بجے ہم لوگ آئیں۔ رات 12 بجے کیسر نمبر 2 اور ان کے 4 ساتھیوں کو لے کر میں زنان خانے میں گیا۔ رانی ہماری منتظر تھی، کدالیں اور پھاوڑے بھی اس نے منگوا لیے تھے اور اس کے 4 قابل اعتبار ملازم بھی موجود تھے۔ رانی میری آج دن کی گفتگو سے خاصی دل گرفتہ نظر آتی تھی، میں بھی روکھے انداز میں اس سے پیش آ رہا تھا۔ رانی نے ہمارے درمیان تناؤ کی کیفیت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مجھ سے انگریزی میں پوچھا، آپ تو اب حویلی کے چپے چپے سے واقف ہو چکے ہیں، ذرا بتائیے تو خزانہ کہاں دفن ہونا چاہیے؟ ایسی جگہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ بہرحال ان فضول باتوں میں اب وقت ضائع نہ کرو اور اصل کام کی طرف آؤ۔ میرا یہ جواب سن کر رانی نے چپ چاپ اپنے خادموں کو کدالیں اور پھاوڑے اٹھانے کو کہا۔
اور ہمیں لے کر زنان خانے کے اس کچن کی طرف چلی جو صرف رانی کے لیے بنایا گیا تھا، اور بقول رانی کے وہ شوقیہ طور پر کبھی کبھی اس کچن میں کھانا تیار کرتی تھی۔ کچن سے ملحقہ ایک سٹور تھا جس میں کچن کی ضرورت کا سامان رکھا ہوا تھا۔ رانی نے اس سٹور کے ایک کونے سے سامان ہٹوا کر خادموں کو فرش کھودنے کا حکم دیا۔ پہلے ٹائل اکھیڑے گئے اور پھر کھدائی شروع ہوئی۔ یہ سب پتھریلا علاقہ تھا لیکن کھدائی کی جگہ پر پختہ اینٹیں بھری ہوئی تھیں۔ جب تقریباً 2 فٹ گہرائی تک اینٹیں نکال لی گئیں تو رانی نے خدام کو واپس جانے کا کہا اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، میں نہیں چاہتی تھی کہ خادم خزانے کو دیکھ سکیں۔ خادموں کے جانے کے بعد میرے ساتھیوں نے اینٹیں نکالنی شروع کی۔ یہ اینٹیں آج کل کی اینٹوں سے بہت مختلف اور بہت پتلی اور چھوٹے سائز کی تھیں۔ مزید 2 فٹ گہرائی تک اینٹیں نکالنے کے بعد زنگ آلود لوہے کا ایک بڑا چوکور ٹکڑا دکھائی دیا۔ اس ٹکڑے کو ہٹانے کے لیے چاروں طرف سے مزید اینٹیں ہٹائی گئیں اور بڑی مشکل سے اس ٹکڑے کو نکالا گیا۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایک بھپکا سا نکلا۔ ہم سب پیچھے ہٹ گئے۔ مجھے یکلخت خیال آیا کہ مورنگ قبیلے کے جواہرات نکالتے وقت زہریلی تھیلی سے ہم بال بال بچے تھے۔ میں نے رانی کو کہا کہ ہمیں ایک موٹی چادر چاہیے جسے ہاتھ پر لپیٹ کر جواہرات کو نکالا جائے۔ رانی اندرونی کمروں میں سے ایک چادر اٹھا لائی۔ میرے نمبر 2 نے چادر پورے بازو پر لپیٹ کر ہاتھ اندر کرنا چاہا، لیکن وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ تھوڑی گہرائی تک ہاتھ اندر لے جا کر باہر نکال لیا۔ ہمارے پاس 2 ٹارچ تھے جن کی روشنی میں نمبر 2 نے ایک مردہ سانپ کی کھال اور سر کا کچھ حصہ دیکھ لیا تھا۔ اب کیسر کے ایک ساتھی نے چادر اپنے بازو کے گرد لپیٹی اور فرش پر لیٹ کر پہلے سانپ کی کھال کے ٹکڑے اور پھر چمڑے کی ایک بڑی تھیلی نکالی۔ اب وہاں مزید کچھ نہیں تھا۔ تھیلی ایک طرف رکھوا کر میں نے لوہے کا ڈھکن پھر وہیں رکھنے اور اس پر اینٹیں رکھنے کو کہا۔ آدھ گھنٹے میں یہ کام بھی ہو گیا اور ٹائل لگا کر ہم اس کھودی گئی جگہ کو تقریباً پہلے جیسی حالت میں لے آئے، اور اسٹور کا سامان واپس اپنی جگہ پر رکھ کر ہم سب اندرونی ڈرائنگ روم میں آئے۔ میں نے رانی سے خنجر لے کر اور ہاتھوں میں چادر لپیٹ کر چمڑے کی تھیلی کو چاک کر کے الٹ دیا۔ کمرے میں پیٹرو میکس کی روشنی تھی۔ اس تھیلی میں سے کم از کم 300 نا تراشیدہ ہیرے، یاقوت، پکھراج، نیلم اور زمرد ہمارے سامنے قالین پر ڈھیر پڑے تھے، اور نا تراشیدہ ہونے کے باوجود وہ روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ ان میں کچھ جواہرات غیر معمولی طور پر بڑے تھے اور باقی بھی خاصے بڑے سائز کے تھے۔ ہم سب اس خزانے کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق جواہر کا یہ خزانہ 70 کی دہائی میں کم از کم 30 کروڑ روپے کا ہونا چاہیے تھا۔ میرے کہنے پر رانی کاغذ اور قلم لے آئی اور خزانے کی تفصیل درج کر کے اس پر دستخط کر دیے۔ میرے کہنے پر کیسر نے چادر ہاتھ میں لپیٹ کر ان جواہرات کو ایک دوسری چادر میں ڈالا اور باتھ روم میں پانی سے ان کو خوب اچھی طرح سے دھویا تاکہ اگر ان پر بھی زہر لگا ہو تو دھل جائے۔ جواہرات کو سکھانے کے بعد میرے کہنے پر رانی تکیوں کے 3 غلاف لے آئی جنہیں ایک دوسرے میں ڈال کر ایک بڑی تھیلی بنا لی گئی، اور سارے جواہرات اور ان کی تفصیل اور رانی کا دستخط شدہ خط بھی اسی تھیلی میں ڈال کر ایک رسی سے اس کا منہ مضبوطی سے باندھ دیا گیا۔ رانی سے رخصت ہو کر ہم مہمان خانے کی طرف لوٹ آئے۔ مورنگوں کے خزانے کے ساتھ اب اس خزانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر تھی، اور میرے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں ان جواہرات کو محفوظ کر سکوں۔ سوچ سوچ کر یہی ترکیب ذہن میں آئی کہ انہیں اپنے جسم سے باندھ لوں، کیونکہ اس طرح ان تک کسی کی پہنچ میرے مرنے کے بعد ہی ہو سکتی تھی۔ دونوں خزانوں کا کل وزن تقریباً 8 کلو تھا۔ انہیں جسم سے باندھنے سے میری موبلٹی بھی یقیناً کم ہو جانی تھی، لیکن اس کے سوا چارہ بھی تو کوئی نہیں تھا۔ اگلے روز میں نے سب ساتھیوں، رانی اور اس کے لڑکے کلپنا اور رضی کی بیوی کو کہا کہ کسی کے علم میں لائے بغیر چلنے کی پوری تیاری کر لیں۔ روانگی کے وقت میں صرف 1 گھنٹے کا نوٹس دوں گا۔ اب مجھے رضی کی واپسی کا بے چینی سے انتظار تھا۔ مزید 2 دن اس کے انتظار میں گزر گئے۔ اس دوران رانگا ماٹی میں ہمارے خلاف کیا کھچڑی پک رہی تھی، مجھے اس کا کچھ بھی علم نہ ہو سکا۔ میرے ساتھی 2-3 بار قصبے کا چکر لگا کر آئے۔ دکانیں وغیرہ کھلی تھیں اور بازاروں میں لوگوں کی آمد و رفت بھی معمول کے مطابق تھی۔ رانی نے مجھ سے اجازت لے کر حویلی کے چند خادم اور خادماؤں کو حویلی میں ہی روک لیا تھا۔ پہرے دار اور تیر انداز بھی حویلی سے باہر نہیں جاتے تھے۔ حویلی میں مقیم افراد کے لیے خورد و نوش کا سامان لینے میرے 4 ساتھی خادموں کے ساتھ بازار جاتے اور سامان لے کر آ جاتے۔ خچروں کے لیے گھاس بھی یہی لاتے تھے۔
حمید سارا وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتا تھا۔ ہم نے بھی اس کی خاموشی اور اس کی روش پر کوئی دھیان نہ دیا۔ مجھے سب سے زیادہ خطرہ رانگا ماٹی سے نکلتے وقت تھا۔ یہ بجا کہ میرے تمام ساتھی مسلح تھے، لیکن رانی، اس کے لڑکے اور سامان کے ساتھ ہم حملے کی صورت میں کسی اوٹ میں بیٹھ کر مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ہمیں کھلی جگہ پر مقابلہ کرنا تھا اور چکما قبیلے کے لڑاکے رنگوں سے جسموں کو کیموفلاج کیے درختوں کے ٹہنوں پر پتوں میں چھپ کر بے آواز زہریلے تیروں کی ہم پر بارش کر سکتے تھے۔ برما میں جادوگرنی نے پانی کے تھال میں مجھے ایسا ہی منظر دکھایا تھا۔ میں ان حالات میں زیادہ سے زیادہ یہی احتیاط کر سکتا تھا کہ حملہ ہونے کی صورت میں ہمراہی خواتین اور راجا کے لڑکوں کو خچروں پر بٹھا کر دور بھیج دیتا اور ہم مرد حملہ آوروں سے مقابلہ کرتے۔ ساتھیوں کو تربیت دینے کے لیے میں نے حویلی کے 3 پہرے داروں کو منتخب کیا اور رانی کے ذریعے انہیں سمجھایا کہ وہ سپہر 3 بجے جسموں کو کیموفلاج کر کے حویلی میں 3 درختوں پر چڑھ جائیں، اور جب ہم وہاں سے گزرے تو ہمارے ارد گرد تیر پھینکیں جو ہمیں لگے نہیں۔ یہ انتظام کر کے میں نے سارے ساتھیوں کو کہا کہ آج سپہر اسلحے کے بغیر حویلی کے صحن میں چہل قدمی کریں گے۔ صرف میں نے اپنا پستول اور ریوالور اپنے ساتھ رکھا اور مقررہ وقت پر ساتھیوں سے دوبارہ تصدیق کر کے وہ سب غیر مسلح ہیں، میں انہیں لے کر حویلی کے صحن میں چلا آیا۔ میں نے اپنے ساتھ اسلحہ صرف اس خدشے کے پیش نظر رکھا تھا کہ اگر تیر اندازوں کی نیت بدل جائے تو انہیں زیر کر سکوں۔ ہم درختوں کے جھنڈ کے قریب پہنچے ہی تھے کہ ہمارے ارد گرد تیر برسنے لگے۔ تیروں کی بوچھاڑ دیکھ کر میرے غیر مسلح ساتھی حیران و ششدر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ یہ واقعہ ان کے لیے اتنا غیر متوقع تھا کہ انہیں یقیناً یہ خیال ہوگا کہ انہیں غیر مسلح کر کے میں دانستہ یہاں اس لیے لایا ہوں کہ وہ تیروں کا نشانہ بنے۔ میں نے تیر اندازوں کو اشارے سے تیر پھینکنے سے روکا اور نیچے اترنے کو کہا۔ تینوں تیر انداز درختوں سے کود کر نیچے آ گئے تو میں نے اپنے بکھرے ہوئے بھاگتے ساتھیوں کو آوازیں دے کر واپس بلایا۔ وہ شکے شبے کا شکار سراسیمہ پہلے تو وہیں رک کر مجھے دیکھتے رہے اور پھر آہستہ آہستہ میرے قریب چلے آئے۔ تیر انداز بھی میرے قریب کھڑے تھے۔ میں نے سب کو بتایا کہ میں نے یہ سب کچھ آپ کی عملی ٹریننگ کے لیے کیا تھا۔ بہت ممکن ہے کہ واپسی کے دوران ہمیں اصل حملہ آوروں کا سامنا کرنا پڑے۔ میں نے آپ کو غیر مسلح اس لیے کیا تھا کہ اصلی حملہ سمجھتے ہوئے آپ تیر اندازوں پر فائر نہ کریں۔ آپ نے اب ہم پر بے خبری میں اصلی حملہ ہونے کا عملی مظاہرہ دیکھ لیا ہے، اس لیے دوران سفر اپنی نگاہوں اور اسلحے کا رخ درختوں پر مرکوز رکھیں اور ذرا سا بھی شک ہونے پر فائر کھول دیں۔ جب ان کو اس حملے کی اصلیت معلوم ہو گئی تو سب کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ رانی کا دوسرا مشیر بھی پہلے مشیر کی ہلاکت کے بعد حویلی میں نہیں آیا تھا۔ شام کو پریشان حال رضی حویلی میں آیا اور بولا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے جھونپڑے کو نظر آتش کر دیا گیا ہے اور اس کی بیوی غائب ہے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ اس کی بیوی حویلی میں ہے اور بالکل صحیح سلامت ہے تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے بتایا کہ اسے کشتیوں کے انتظام میں اتنے روز اس لیے لگ گئے کیونکہ دریائی بازار کل ہی اس کے گاؤں کے قریب پہنچا ہے۔ اس نے گاؤں کے سربراہ کے ذریعے 3 کشتیوں کا انتظام کیا ہے جو پرسوں سپہر 4 بجے سے گاؤں کے گھاٹ پر ہمیں چٹاگانگ لے جانے کے لیے تیار ملیں گی اور اگلی صبح 10 بجے تک ہمارا انتظار کریں گی۔ 15,000 ٹکا ان کا معاوضہ طے ہوا ہے۔ حالات کے پیش نظر میں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ کل صبح ہی یہاں سے کوچ کر لینی چاہیے۔ رضی کے مطابق 8 گھنٹے کے پیدل سفر سے ہم اس گاؤں تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے صبح 6 بجے روانگی کا وقت مقرر کیا اور ساتھیوں کو تیاری کا کہہ کر رانی کو روانگی کا بتانے زنان خانے میں گیا۔ رانی سے فارغ ہو کر میں نے معزول سردار کے تہہ خانے کا رخ کیا۔ اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ دروازہ کھلا تھا، تھائی پہرے دار کی لاش دروازے میں ہی پڑی تھی اور سردار بماں اس کی رائفل کے غائب تھا اور کھڑکی سے ایک رسی لٹک رہی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ رسی کہاں سے آئی۔ میں ملحقہ باتھ روم میں گیا تو وہاں بھی ایک کھڑکی تھی جس پر بھی ایک چھجا بنا ہوا تھا۔ سردار کی نگرانی اور کمرے کی تلاشی میں ہم سب سے چوک ہو گئی تھی۔ سردار کو یقیناً 2 رسیاں بھیجی گئی تھیں، ایک ہمیں دھوکہ دینے کے لیے اور دوسری استعمال کے لیے۔ ایک رسی ملنے پر ہم اس طرف سے مطمئن ہو گئے تھے اور باقی وقت دوسری چیزوں کی تلاش میں صرف کیا تھا۔ میں نے پہرے دار تھائی کی لاش کو گھسیٹ کر سردار کے بستر پر ڈالا اور کمبل اوڑھا دیا۔ دروازے کو تالا لگا کر میں نے رانی کو سردار کے فرار کی خبر بتائے بغیر اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کیسر اور نمبر 2 کو بلا کر
ساری حقیقت بتائی۔ سردار کے فرار کی بات سن کر وہ پریشان تو بہت ہوئے، لیکن میری اس بات سے وہ متفق تھے کہ ہمیں کل صبح ضرور روانہ ہو جانا چاہیے تاکہ سردار کو ہمارے خلاف حملے کی تیاری کا کم سے کم وقت ملے۔ رضی اور میں بالکل ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ میں نے نہایت دھیمی آواز میں اس سے پوچھا کہ کیا اس نے ایک مکان کی چھت پر ٹارچ کی جلتی بجھتی روشنی دیکھی تھی؟ اس نے ہاں کہتے ہوئے کہا۔ اس روشنی کے فوراً بعد الو بولنے کی آوازیں بھی آئی تھیں۔ جنگلوں میں میری زندگی بیتی ہے، میں اسی وقت پہچان گیا تھا کہ یہ اصلی الو کی نہیں بلکہ یہ آواز کسی انسان نے نکالی تھی۔ الو رات کے صرف پہلے آدھے حصے میں ہی بولتے ہیں، صبح نہیں۔ میں نے کہا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری روانگی اور اس راستے کا علم مخالفین کو ہو چکا ہے اور ہم پر حملہ کرنے والوں کو الو کی آواز میں ہماری آمد کا سگنل دیا گیا ہے۔ میں نے کیسر کے ایک ساتھی کو جو ہمارے ساتھ ہی چل رہا تھا سرگوشی میں کہا کہ پیچھے جا کر سب ساتھیوں کو بتا دے کہ ریڈ الرٹ رہیں۔ دشمن کو ہماری اس راستے سے روانگی کا علم ہو چکا ہے اور کسی لمحے بھی ہمارا استقبال ہو سکتا ہے۔ کیسر کا ساتھی باقیوں کو اطلاع دینے پیچھے چلا گیا۔ ہم اس وقت گھنے جنگل سے گزر رہے تھے جہاں بے ترتیب درخت اتنے قریب قریب تھے کہ سیدھا آگے بڑھنے کے بجائے ہمیں آڑا ترچھا ہو کر چلنا پڑ رہا تھا۔ ہمارے قدموں تلے سوکھے پتے چرمرا کر ہمارے چلنے اور راستے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ ہم بمشکل 200 میٹر آگے بڑھے ہوں گے کہ ہمارے خچر یک بارگی ہنہنانے لگے۔ ان میں خطرے کو بھانپ لینے کی حس انسان سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ کہ ہم اب حملہ آوروں کے بہت قریب تھے، میں نے اپنے چاروں طرف پھیلے درختوں کے جھنڈ پر اوپری جانب سے سب مشین گن سے فائرنگ کی۔ یہ فائرنگ میرے ساتھیوں کے لیے سگنل تھی۔ انہوں نے بھی اسی طرح فائرنگ شروع کر دی۔ جنگل گولیوں کی آوازوں سے گونج اٹھا اور پرندے گولیوں کی آوازوں سے خوفزدہ ہو کر اپنے گھونسلوں سے اڑنے لگے۔ فائرنگ اور پرندوں کے شور مچانے سے جنگل میں رات کی خاموشی کا طلسم ٹوٹ چکا تھا۔ ابھی تک ہم پر نہ ہی کوئی تیر پھینکا گیا تھا اور نہ ہی کوئی حملہ آور دکھائی دیا تھا۔ حملہ آوروں کو اپنے قریب ہونے کو میں اپنا وہم تو کہہ سکتا تھا، لیکن خچروں کے ہنہنانے کی کیا وجہ تھی؟ یکا یک مجھے خیال آیا کہ بہت ممکن ہے کہ درختوں پر چڑھے حملہ آور ابھی ہم سے دور ہوں، لیکن کچھ حملہ آور خاموشی سے ہمارے متوازی چل رہے ہوں اور ان کے قدموں تلے مسلے جانے والے پتوں کی آواز سے خچر ہنہنا رہے ہوں۔ قدرت نے جانوروں کو بعض ایسی خصوصی حسیات عطا کی ہیں جو انسانوں میں نہیں۔ بلی اندھیرے میں بھی اتنا صاف دیکھ سکتی ہے جیسے انسان روز روشن میں۔ چیونٹیوں کو بارش ہونے کا بہت پہلے علم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی خوراک کو محفوظ جگہ پر منتقل کر دیتی ہیں۔ زلزلہ آنے سے پہلے کتے مخصوص آوازیں نکال کر روتے ہیں۔ سرخ آندھی آنے سے پہلے شتر مرغ اپنے سر ریت میں چھپا لیتے ہیں۔ ہمارے خچروں کا ہنہنانا بلا وجہ نہیں تھا۔ میں نے اب درختوں کے اوپری حصوں پر فائر کرنے کے بجائے اپنی چاروں طرف زمین سے 4 فٹ بلندی پر فائر کیے اور ہمیں پہلی انسانی چیخ سنائی دی۔ قافلے کو وہیں روک کر ٹارچوں کی روشنی میں ہم اس آواز کی طرف گئے۔ ایک چکما مرد جس کے جسم پر رنگ لگے ہوئے تھے زمین پر پڑا کرا رہا تھا اور قریب ہی اس کا بھالا پڑا تھا۔ گولی اس کی چھاتی میں لگی تھی اور وہ چند لمحوں کا مہمان تھا۔ میں نے فوری رضی کی بیوی کو وہاں بلوایا تاکہ مرتے وقت یہ چکما اپنی ہم قبیلہ کو ہی حملہ کرنے والوں کا پلان بتا دے۔ رضی کی بیوی کو وہ صرف یہی بتا کر دم توڑ گیا کہ 4-5 بھالے بردار قافلے کے دونوں جانب ہمارے متوازی چل رہے ہیں اور 100 سے زیادہ تیر انداز جنگل کے خاتمے کے قریب درختوں پر بیٹھے ہمارے منتظر ہیں اور انہیں تاکید کی گئی ہے کہ وہ ہم پر اس وقت یک بارگی تیر برسائیں جب ہم جنگل سے نکل رہے ہوں۔ اس طرح نہ تو ہم پیچھے جنگل میں لوٹ کر درختوں کی اوٹ میں چھپ سکیں گے اور نہ ہی آگے کھلی پتھریلی زمین پر ہمیں کوئی پناہ مل سکے گی۔ تیر اندازوں کے پاس زہر میں بجھے تیر ہیں اور ہم 12 اسلحہ برداروں کو ختم کرنا ان کے لیے چندہ مشکل نہیں، کیونکہ تعداد میں وہ ہم سے 10 گنا زیادہ ہیں۔ انہیں یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی بما رانی اور سردار کے چھوٹے بھائی کے بچنے نہ پائے۔ رضی کی بیوی کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ہمارے متوازی چلنے والے بھالا برداروں کو ایک دوسرے سے رابطے کے لیے الو کی آواز اور اکٹھا کرنے کے لیے مینڈک کی آواز کا سگنل مقرر کیا ہے۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا کہ اس کی سانس اکھڑ گئی اور وہ نمستے کے انداز میں دونوں ہاتھ جوڑ کر قید زندگی سے آزاد ہو گیا۔ میں نے قافلے کو فوراً آگے بڑھنے کو کہا، لیکن رضی بولا، تھوڑا سا آگے جا کر ہم رک جاتے ہیں
اور میں پہلے الو اور پھر مینڈک کے ٹرانے کی آواز نکال کر باقی بھالا برداروں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر انہیں ہم ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر جنگل میں ہی ہم سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کریں گے اور روشنی میں جنگل سے باہر نکلیں گے تاکہ تیر اندازوں کو دیکھ کر ان پر فائر کر سکیں۔ میرے استفسار پر کہ جنگل سے گزرنے کا کوئی متعین راستہ ہے جس پر تیر انداز ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اور کیا ہم راستہ بدل کر اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے؟ رضی بولا، کوئی متعین راستہ تو نہیں ہے، لیکن برسوں سے یہیں سے گزرنے کی وجہ سے یہی مروجہ راستہ ہے، ورنہ اس کے دونوں اطراف جنگل اتنا گھنا اور خودرو پودے اتنے زیادہ ہیں جنہیں بڑے چاقوؤں سے کاٹے بغیر کوئی انسان گزر نہیں سکتا۔ اس راستے پر تو رکاوٹ بننے والے درختوں کو قبائلیوں نے کاٹ کر آمدرفت کے لیے راستہ بنا لیا ہے۔ تقریباً 100 میٹر مزید آگے بڑھنے کے بعد ہم نے قافلہ روک لیا۔ رضی نے قافلے کے بائیں جانب 10-15 قدم دور جا کر پہلے الو کی اور پھر مینڈک کی آواز نکالی۔ الو کی آواز کے جواب میں ویسی ہی ہمارے آگے اور پیچھے سے 4 آوازیں سنائی دیں، اور مینڈک کی آواز کے نکالنے کے چند منٹ کے اندر 4 بھالا بردار اس جگہ آ گئے جہاں سے رضی نے آوازیں نکالی تھیں۔ میری ہدایت کے مطابق رضی یہ آوازیں نکال کر فوراً ہی قافلے میں آ گیا تھا۔ ہمیں بھالا برداروں کی آمد کا علم پتوں کے چرمرانے سے ہوا۔ میرے آرڈر کے مطابق میرے گو کہنے پر یک بارگی ہماری ٹارچیں روشن ہوئیں اور ان کی روشنی نے اس جگہ کا احاطہ کر لیا جہاں چاروں بھالا بردار اپنے بلانے والے ساتھی کا انتظار کر رہے تھے۔ روشنی پڑتے ہی انہوں نے اندھیرے میں روشن ٹارچوں کی طرف دیکھا۔ عین اسی وقت ہماری آٹومیٹک رائفلوں نے ان پر گولیاں برسائیں اور چاروں وہیں ڈھیر ہو گئے۔ ہم اپنی اس کامیابی پر بڑے خوش تھے کہ ہماری نگرانی کرنے والوں کو ہم نے ختم کر دیا تھا، اور اب صرف آخری اور بڑی لڑائی تیر اندازوں سے ہونی تھی۔ اب پو پھٹ رہی تھی اور پرندے اپنی خوراک کی تلاش میں اڑنے کے پر تول رہے تھے۔ رضی نے ایک جگہ مجھے قافلہ روکنے کو کہا۔ اس کے مطابق مزید آدھ گھنٹے کے سفر کے بعد جنگل نے ختم ہو جانا تھا اور اس جگہ سے آگے کہیں بھی تیر انداز چھپے بیٹھے ہو سکتے تھے۔ سورج طلوع ہونے کے خاصی دیر کے بعد جنگل میں روشنی کا احساس ہوتا ہے۔ اب ہم نے جب دوبارہ سفر شروع کیا تو سورج کی کرنیں درختوں کے پتوں سے چھن کر آ رہی تھیں۔ بے آواز تیروں اور نفری میں ہم سے 10 گنا زیادہ دشمنوں سے مقابلے کا احساس ہم سبھی کو تھا۔ میں نے قافلے کو اسی ترتیب میں چلنے کا حکم دیا۔ صرف 2 تھائی اور کیسر کے 2 ساتھیوں کو کہا کہ وہ قافلے کے دونوں اطراف 20-20 فٹ کی دوری پر چلیں اور درختوں پر نگاہ رکھیں تاکہ تیر اندازوں کو ہم پر حملے کے وقت انہیں خود ہماری 2 طرفہ فائرنگ سے بچاؤ کی وجہ سے قافلے پر کنسنٹریشن کا موقع نہ ملنے پائے۔ دوسرے، انہوں نے خود کو قافلے کی گزرگاہ کے دونوں جانب کے درختوں کے پتوں میں چھپایا ہوگا اور ان کے لیے یہ ممکن نہ ہوگا کہ اپنی پچھلی جانب سے بھی پتوں کی آڑ لے سکیں۔ ہمارے متوازی چلنے والے ساتھیوں کو گھنے درختوں میں سے گزرنا اگرچہ خاصا دشوار تھا لیکن ناممکن نہیں تھا، اور جب جان پر بنی ہو تو ایسی رکاوٹوں کی کون پرواہ کرتا ہے۔ اپنے سب مسلح ساتھیوں کو میرا سٹینڈنگ آرڈر یہ تھا کہ اگر انہیں درختوں میں چھپا کوئی بندہ نظر آئے تو بلا تاخیر اس پر فائر کریں، اور اگر ایسی صورت پیش نہ آئے تو جب تک میں سب مشین گن سے فائر نہ کروں کوئی بھی فائر نہ کرے، اور میرے فائر کے بعد مسلسل درختوں پر فائر کرتے جائیں جب تک کہ جنگل سے باہر نکل کر میں فائر بند نہ کروں۔ اس آرڈر سے میرا مقصد یہ تھا کہ تیر انداز جو کہ یقیناً درختوں پر چھپے بیٹھے ہوں گے انہیں ہم اپنے مسلسل فائر میں اتنا الجھا دیں کہ انہیں تیر چلانے کا موقع ہی نہ مل سکے، اور اس وقت اپنا فائر بند کریں جب ہم ان کے تیروں کی رینج سے باہر نکل جائیں۔ مجھے یہ بھی خدشہ تھا کہ کھلی جگہ پر اور جنگل سے باہر نکلنے کے بعد بھی ہمیں دشمن کی طرف سے سردار کی ہم سے چھینی رائفل اور دوسری فائر آرمز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے میں نے رضی کو کہا کہ میرے ساتھ جنگل سے باہر نکلنے کے بعد بھی پیچھے چھوڑے درختوں پر فائر کریں گے، جبکہ ہم دونوں جو قافلے کے آگے چل رہے ہیں سامنے کا دھیان بھی رکھیں گے۔ ہمارا قافلہ آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ رضی نے اشارے سے مجھے دکھایا۔ ہم سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر کھلی جگہ پر سورج کی شعائیں پڑ رہی تھیں، یعنی وہاں پر جنگل ختم ہو جاتا تھا۔ اسی 100 میٹر کے اندر تیر انداز چھپے ہوئے تھے۔ بھالا بردار لڑاکے نے بھی مرتے وقت یہی کہا تھا کہ تیر اندازوں کو ہم پر کھلی جگہ پر پہنچتے ہی اٹیک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 100 سے زیادہ تیر انداز جنگل کے آخری درختوں پر تو خود کو چھپا نہیں سکتے تھے،
لہٰذا جب کھلی جگہ 60 میٹر کے لگ بھگ دور رہ گئی تو میں نے اللہ کا نام لے کر اپنی مشین گن سے سامنے اور اپنی دونوں اطراف کے درختوں پر فائر کھول دیا۔ میرے فائر کے ساتھ ہی میرے تمام ساتھیوں کے اسلحے بھی گولیاں برسانے لگے۔ یقین جانیے، جیسے بیروں سے لدے پیڑ پر پتھر مارنے سے ڈھیروں بیر گرتے ہیں، ویسے ہی درجنوں رنگوں سے خود کو کیموفلاج کیے ہوئے چکما تیر انداز درختوں سے گرنے لگے۔ کئی تو ہمارے اتنے قریب گرے کہ محض چند انچ کے فاصلے سے ہم ان کے جسموں تلے دبنے سے بچے۔ مختلف اسلحوں سے کیے جانے والے فائروں، گرنے والے چکموں کی چیخوں اور پرندوں کے اڑنے کی آوازوں کے باہم ملنے سے جنگل کے اس حصے میں ایک حشر برپا تھا۔ جن تیر اندازوں کو میری اور رضی کی گولیاں مس کر رہی تھیں، انہیں میرے ساتھیوں کی گولیوں نے جا لیا۔ میری اسٹریٹجی کے مطابق ہمارے راستے کے ایک ایک درخت پر میرے اور میرے ساتھیوں نے مختلف زاویوں سے 4 بار فائر کیے۔ ہمارا قافلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ یہاں پر حمید نے اپنی کارکردگی دکھائی اور خچروں کو قابو میں رکھا۔ اس دوران ہم پر بغیر نشانے کے 8-10 تیر پھینکے گئے تھے۔ تیر اندازوں نے یقیناً ہمیں نشانے پر لے رکھا تھا اور اس انتظار میں تھے کہ ہم ان کی رینج میں آ جائیں تو تیر چلائیں۔ ہماری گولیوں نے انہیں اس کی مہلت ہی نہ دی۔ ان کے گرتے وقت تیر ان کی کمانوں سے نکلے اور ادھر ادھر جا پڑے۔ ہمارے محتاط اندازے کے مطابق جنگل سے نکلنے اور ہمارے پچھلی جانب ہمارے فائر کرنے سے گرنے والے تیر اندازوں کی کل تعداد 95 سے زیادہ تھی۔ کھلی جگہ پر بھی ہم آگے بڑھتے ہوئے جب اس رینج سے باہر آ گئے جہاں جنگل سے چھوڑے گئے تیر ہم تک نہ پہنچ سکیں تو میں نے قافلے کو رکنے کا حکم دیا۔ میرے تمام ساتھی، رانی، اس کا لڑکا اور خچر بالکل صحیح سلامت تھے۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور مشین گن زمین پر رکھنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ سامنے سے فائر کی گئی رائفل کی ایک گولی میرے سر کے اوپر سے گزر گئی اور پھر مسلسل رائفل کا فائر آنے لگا۔ میرے ساتھی ایسی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے مکمل ٹرینڈ تھے۔ ہم سب چند سیکنڈ میں ہی پتھروں کی اوٹ میں آ کر آنے والے فائر کا جواب دینے لگے۔ کیسر کرالنگ کرتے ہوئے خچروں کی طرف گیا، لیکن اس کے ان تک پہنچنے سے پہلے ہی دونوں خچر گولیوں کا نشانہ بن کر ڈھیر ہو چکے تھے۔ فائرنگ شروع ہوتے ہی رانی، کلپنا اور رضی کی بیوی پتھروں کی اوٹ میں جا چھپی۔ راجے کا چھوٹا لڑکا بار بار کھڑا ہو کر ہم پر آنے والے فائر کی طرف تیر چلا رہا تھا۔ میں نے اسے سختی سے منع کیا اور کسی محفوظ پتھر کے پیچھے خاموشی سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ ہم پر شدید فائر ہو رہا تھا۔ گولیوں کے رخ اور فائر کی آوازوں سے معلوم ہوتا تھا کہ کم از کم 3 رائفلیں ہم پر گولیاں برسا رہی تھیں۔ اس وقت سورج کی روشنی خاصی پھیل چکی تھی۔ مجھے ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ فائرنگ کی آوازیں اگر بنگلہ دیشی فوج اور پولیس کی کسی قریبی چوکی تک پہنچ گئیں تو وہ بھی یہاں آ جائیں گے۔ میں اور میرے ساتھی غیر قانونی طور پر بنگلہ دیش میں داخل ہوئے تھے اور ہمارے پاس پیپر ملز کی فوجی چوکی سے چھینا اسلحہ بھی تھا۔ ان کی آمد سے ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنس سکتے تھے۔ میرے جسم پر بندھا خزانہ بھی وہ غائب کر کے ہمیں لمبے عرصے کے لیے جیل میں ڈال سکتے تھے، بلکہ خود سے ہمارا مصنوعی مقابلہ دکھا کر ہمیں یہیں ہلاک بھی کر سکتے تھے۔ میں نے کیسر کو اشاروں سے سمجھایا اور ہم دونوں کرالنگ کرتے ہوئے ہم پر آنے والے فائر سے دائیں اور بائیں جانب چلے گئے۔ میں چاہتا تھا کہ ہمارے بقیہ ساتھی دشمنوں کو فائرنگ میں الجھائے رکھیں اور کیسر اور میں دشمنوں کی نظروں میں آئے بغیر ان کے پیچھے پہنچ کر ان پر حملہ کریں۔ تقریباً آدھ گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا اور اس دوران میں اور کیسر ہم پر فائر کرنے والوں کے پیچھے پہنچ گئے۔ 3 بڑے پتھروں کے پیچھے بیٹھے 4 آدمی ہمارے قافلے پر گولیاں برسا رہے تھے۔ میرا اور کیسر کا نظری رابطہ قائم تھا۔ میں نے اسے اشارے سے بتایا کہ 2 کا وہ اور 2 کا میں شکار کروں گا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے گو کا سگنل دیا۔ ہم دونوں بیک وقت کھڑے ہو گئے اور اپنے اپنے ٹارگٹوں کو نشانہ لے کر گولیاں داغیں۔ یہ چاروں جو بڑے پتھروں کی اوٹ میں خود کو محفوظ سمجھے ہوئے اپنے دائیں بائیں اور عقب سے غافل تھے، گولیاں لگنے سے اچھلے اور ان کی رائفلیں ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گئیں۔ ان میں سے 2 تو گولیاں لگتے ہی ہلاک ہو گئے تھے اور جن 2 کی کمر اور شانے میں گولیاں لگی تھیں وہ زخمی پرندوں کی طرح پھڑ پھڑا رہے تھے۔ ہمارے ساتھیوں کا فائر ابھی تک جاری تھا۔ ان کی گولیوں کا نشانہ بننے سے بچنے کے لیے میں نے پہلے دشمنوں کی ایک رائفل پر سفید رومال باندھ کر بلند کیا اور جب فائر تھما تو خود کھڑا ہو گیا۔ ساتھیوں نے مجھے پہچانتے ہی نعرہ لگایا۔ میں نے اشاروں اور بلند آوازوں سے انہیں کہا کہ آپ سب بمائے سامان کے یہاں آ جائیں۔ زخمی دشمنوں میں سے ایک بنگالی لہجے میں اردو بولتے ہوئے کہنے لگا، میں نے سن 71 میں پاکستانی فوج سے فرار ہو کر
اور مکتی باہنی والوں کے ساتھ مل کر درجنوں پاکستانی شہریوں کو بے دردی سے ہلاک کیا تھا۔ میں اس وقت حوالدار تھا اور اپنی کارکردگی کے باعث آج JCO ہوں، اور قدرت کی ستم ظریفی کہ آج ایک پاکستانی کے ہاتھوں ہی موت کے منہ میں پہنچا ہوں۔ اس آخری وقت میں شاید وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ درد سے کراہتے ہوئے اس نے اپنی بات جاری رکھی، میرے ساتھ 2 آدمی بھی ہماری فوج کے سپاہی ہیں اور تیسرا سردار کا ایک سیویلین دوست ہے۔ آپ کے قافلے کو روکنے اور مقابلہ کرنے کی ساری پلاننگ میری تھی۔ ہم نے سردار کے تیر اندازوں کا آپ کے ہاتھوں برا حشر ہوتے دیکھ لیا تھا، اور میں نے سردار کو مشورہ دیا تھا کہ ان حالات میں مقابلے کا خیال دل سے نکال کر آپ کے قافلے کو نکل جانے دے، لیکن وہ نہ مانا اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ جب 100 کے قریب تیر انداز آپ نے مار گرائے تو ہماری 4 رائفلیں کب تک آپ کو روک سکتی تھیں؟ سردار کہاں ہے؟ اس مرتے ہوئے JCO سے میں نے پوچھا۔ اس نے اشارے سے دائیں طرف جہاں صرف 4-5 درخت تھے اشارہ کرتے ہوئے کہا، سردار ان درختوں پر اپنے 6 تیر اندازوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ آپ مجھے معاف کر دیں اور اللہ بھی مجھے معاف کرے۔ میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ مجھے ایک گولی مار کر ہلاک کر دیں۔ درد کی اذیت ناقابل برداشت ہو چکی ہے، اور اگر میں زندہ بچ بھی گیا تو میرا کورٹ مارشل ہوگا۔ میں آپ کو اپنا خون معاف کرتا ہوں۔ میرے کوئی جواب دینے سے پہلے ہی اسے خون کی کیا آئی اور اس نے دم توڑ دیا۔ اس دوران میرے تمام ساتھی خچروں پر لدا سامان اٹھائے ہمارے پاس پہنچ چکے تھے۔ میں انہیں وہیں ٹھہرنے کا کہہ کر کیسر اور نمبر 2 کے ہمراہ درختوں کے اس جھنڈ کی طرف چل پڑا جہاں سردار اور اس کے تیر انداز چھپے ہوئے تھے۔ تیروں کی رینج میں آنے سے پہلے ہم نے آگے بڑھتے ہوئے درختوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ ہماری فائرنگ اتنی شدید تھی کہ 8-10 گولیاں چلانے سے 4 تیر اندازوں کی لاشیں نیچے آن گریں۔ ان کے ساتھ ہی 2 تیر انداز جن کی رانوں پر گولیاں لگی تھیں کود کر نیچے آ گرے اور اپنے ترکش اور کمان پرے پھینک کر ہم سے جاں بخشی کی بھیک مانگنے لگے۔ میں نے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے انگریزی میں اونچی آواز میں کہا، سردار، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تم سے مکالمے بازی کر سکیں۔ اگر 20 سیکنڈ میں تم نے نیچے آ کر ہتھیار نہ ڈالے تو ہم گولیوں سے تمہیں چھلنی کر دیں گے۔ میں نے اونچی آواز میں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کیا۔ ابھی 8 سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ مجھ پر رائفل کا فائر ہوا اور گولی میرے دائیں کندھے سے چند انچ کے فاصلے سے گزر گئی۔ ساتھ ہی سردار کی رائفل گری اور ساتھ ہی وہ بڑے بے ڈھب طریقے سے نیچے بھی گرا۔ کیسر اور نمبر 2 نے فوراً اس پر اپنا اسلحہ تان لیا۔ سردار منہ سے تو کچھ نہ بولا، لیکن ہم تینوں کی طرف ہاتھ باندھ کر ایسی ملتجی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہو۔ یہ میرا قیاس تھا، جس کی تائید سردار نے بھی کی، کہ اس نے زندگی میں پہلی بار 3mm رائفل چلائی تھی، جسے اس نے تھائی پہرے دار سے چھینا تھا۔ حویلی کے شاہانہ اور آرام دہ ماحول میں پرورش پانے اور سردار بننے کے بعد عیاشیوں میں غرق سردار نے اس رائفل سے میرا نشانہ تو لے لیا، لیکن درخت کے تنے پر بیٹھنے اور گولی چلنے کے دھچکے سے ناواقف ہونے کے باعث اپنا توازن اور رائفل پر اپنا کنٹرول برقرار نہ رکھ سکا، جس کے نتیجے میں گولی مجھے مس کر گئی، رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ خود بھی دھڑام سے نیچے آن گرا۔ میرے نمبر 2 نے پہلے تو دونوں تیر اندازوں کو ایک ایک گولی مار کر زندگی سے آزاد کیا۔ کیسر نے سردار کو اس کے لمبے بالوں سے پیچھے سے پکڑا اور ہم واپس اپنے قافلے سے آن ملے۔ سردار کو دیکھ کر میرے تھائی ساتھیوں کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور وہ اپنے پہرے دار ساتھی کی المناک موت کا بدلہ لینے کو بے چین تھے۔ سردار کو کیسر نے زبردستی گھٹنوں کے بل بٹھا دیا۔ وہ ابھی تک اس کے بال پکڑے ہوئے تھا۔ سردار کے سامنے ہی اس کی ماں اور چھوٹا بھائی کھڑے تھے اور سارے تھائی اس پر اپنا اسلحہ تانے ہوئے میرے اشارے کے منتظر تھے کہ اسے گولیاں مار کر اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کر سکیں۔ سردار نے اس منظر کو دیکھ کر پھر ہاتھ جوڑ دیے۔ اس سے پہلے کہ تھائی اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دیتے، اس کی ماں نے بیٹے کی جاں بخشی کی التجا کی۔ میں نے اپنی سب مشین گن نیچے رکھ کر اپنا پسٹل نکالا اور سردار کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، ان 100 سے زیادہ ہلاکتوں کے صرف تم ذمہ دار ہو۔ میں تو یہاں تمہارے راجہ بننے کا شاہی فرمان لے کر اور تمہاری ماں اور بھائی کو ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا، لیکن تم نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری راہ میں ہر طرف روڑے اٹکائے۔ تم اتنے بے غیرت ہو کہ میرے تھائی ساتھی کو ہلاک کر کے اب اسی کے ہم وطنوں کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہو۔ ہمارا تو تم سے کوئی رشتہ یا تعلق نہیں تھا، لیکن تم تو اپنی ماں اور بھائی کو بھی بلا وجہ ہلاک کرنے کے در پہ تھے۔
تم نے اپنی بیوی کو اس قدر مارا کہ وہ ایک ٹانگ سے محروم ہو گئی۔ اپنے سردار بننے کے ضام میں تم انسانیت سے اس قدر دور ہو گئے کہ ہماری ساتھی اور اپنی مہمان کلپنا کو تم نے زبردستی اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ تم عقل و دانش سے اس قدر عاری ہو چکے ہو کہ یہ تک نہ سمجھ سکے کہ جو لوگ سفر کی صعوبتیں اٹھا کر اور انتہائی خطرناک حالات سے گزر کر رانگا ماٹی تک آئے ہیں، کیا وہ تمہارے اشارے پر بلا چو چرا اپنے اپنے سینے کھول کر رکھ دیں گے کہ تمہارے تیر اندازوں کے تیروں کا نشانہ بن سکیں؟ میں تمہیں ہلاک کر کے اپنے ساتھی کی موت کا انتقام لے سکتا ہوں، لیکن تمہارے مرنے سے میرا انتقام پورا نہیں ہوگا۔ میں تمہیں زندہ رہنے دوں گا، لیکن اس صورت میں کہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک تمہیں میرے انتقام کی یاد آتی رہے گی اور تم اسے کبھی فراموش نہ کر سکو گے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے کیسر کو کہا کہ اسے کھڑا کرو۔ کیسر نے جھٹکے سے اس کے بال کھینچے اور وہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کے دائیں گھٹنے کے جوڑ پر 3 فائر کیے۔ ان گولیوں سے اس کے ٹانگ کی ہڈی اور گھٹنے کی چپنی یقیناً چکنا چور ہو گئی ہوں گی۔ میں نے تھائیوں کو کہا کہ اپنے ہتھیار نیچے کر لیں۔ سردار درد کے مارے چیخیں مار رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، اگر تم میں غیرت ہے تو اپنے خنجر سے خودکشی کر لو، ورنہ اس راستے سے گزرنے والوں کا انتظار کرو۔ کوئی نہ کوئی بھلا مانس تمہیں رانگا ماٹی تک پہنچا دے گا۔ سردار کی ماں اپنے سردار بیٹے سے میری ہونے والی گفتگو سن رہی تھی۔ میں نے قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ خچروں پر بندھا سامان میرے سب ساتھیوں نے بانٹ کر اٹھا لیا تھا۔ رانی اور اس کے بیٹے کو بھی اب پیدل ہی ہمارے ساتھ چلنا تھا۔ چلتے وقت رانی یک لخت زخمی سردار بیٹے کی طرف بڑھی اور اس کے منہ پر تھوک دیا۔ یہ سردار کے کرتوتوں کا پھل تھا جو سردار بیٹے کو اپنی رانی ماں سے ملا۔ ہمارا قافلہ روانہ ہوا تو مزید 5 رائفلیں اور ایمونیشن ہمارے ساتھ تھا جو سردار اور جیسیو اور اس کے ساتھیوں سے ہمیں ملی۔ رات کے 9 بجے ہم دریائی گاؤں میں پہنچے۔ رضی نے گاؤں کے سربراہ کو ہماری آمد کے متعلق بتایا۔ رضی کو میں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ رانی اور بیٹے کی اصلیت سربراہ یا کسی اور پر ظاہر نہ ہو، لیکن سربراہ نے رانی کو دیکھتے ہی پہچان لیا، کیونکہ وہ راجہ تری دیو کے دور میں کئی بار رانگا ماٹی کی شاہی تقریبات میں شرکت کر چکا تھا۔ اس نے اپنی ہمت اور وسائل سے بڑھ کر ہماری میزبانی کی۔ اپنے گھر کے اور ارد گرد بنے کئی مکان اس نے فوری خالی کروائے اور ہمیں ان میں ٹھہرایا۔ رانی، اس کے بیٹے کلپنا اور رضی کی بیوی کو اس نے اپنے گھر میں سب سے آرام دہ کمرے دیے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی چکما قبیلے کی رانی اور راجے کا بیٹا اس کے مہمان بنیں گے۔ ہم گزشتہ رات بھر جاگتے رہے تھے اور آج صبح سے جو کچھ ہمارے ساتھ پیش آیا تھا، اور اس کے علاوہ یہاں تک کہ سفر نے ہمیں بالکل نڈھال کر دیا تھا۔ کھانا کھا کر ہم جو لمبی تان کر سوئے تو دوسرے روز دوپہر تک سوتے ہی رہے۔